बुशरा बीबी ने बताया बानी ठीक नहीं। मुतासरा आँख इंजेक्शन लगने के बाद 10% भी बेहतर नहीं हुई। मरियम रियाज वट्टू ने समाजी वेबसाइट एक्स पर लिखा, आज हमारी फैमिली की बुशरा बीबी से मुलाकात हुई। इससे कबल बानी से बुशरा बीबी ने मुलाकात की। बुशरा बीबी को बानी की सेहत से मुतालिक शदीद तशवीश थी और उन्होंने कहा बानी ठीक नहीं। मरियम रियाज वट्टू ने कहा, PTI रहनुमा बानी की सेहत पर अदालतों से रुजू करें। मामला इंसानी हुकूक तंजीमों आलमी मीडिया के सामने भी रखा जाए। बानी को मुनासिब और फौरी तिब्बी देखभाल की ज़रूरत है। बुशरा बीबी ने बताया बानी ठीक नहीं। मुतासरा आँख इंजेक्शन लगने के बाद 10% भी बेहतर नहीं हुई। मरियम रियाज वट्टू ने समाजी वेबसाइट एक्स पर लिखा, आज हमारी फैमिली की बुशरा बीबी से मुलाकात हुई। इससे कबल बानी से बुशरा बीबी ने मुलाकात की। बुशरा बीबी को बानी की सेहत से मुतालिक शदीद तशवीश थी और उन्होंने कहा बानी ठीक नहीं। मरियम रियाज वट्टू ने कहा, PTI रहनुमा बानी की सेहत पर अदालतों से रुजू करें। मामला इंसानी हुकूक तंजीमों आलमी मीडिया के सामने भी रखा जाए। बानी को मुनासिब और फौरी तिब्बी देखभाल की ज़रूरत है। सेंट्रल ढाका की ककरेल रोड पर मौजूद हूं और आम तौर पर यहां पर इंतहा का जो है वो ट्रैफिक होता है, बहुत ज्यादा रश होती है। जुमेरात को होने वाले इंतखाबात की वजह से जो ढाका में रहने वाले लोगों की अक्सरियत जिनका ताल्लुक दूसरे शहरों से है, वो अपने अपने इलाकों में चले गए हैं कि वो वोट डाल सके। आज बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, फॉरेन जो ऑब्जर्वर है इलेक्शन के, जो फॉरेन मीडिया है, उसको एक इशाइया दिया, उसमें अपना मैनिफेस्टो भी बताया और हुकूमत बनने की सूरत में जो अपना वो इकदामात उठाएंगे उनके हवाले से भी तफसीली तौर पर आगाह किया। कल जमाते इस्लामी की तरफ से किसी तरह का सेशन जोहराने पर मीडिया के साथ और फॉरेन इलेक्शन ऑब्जर्वर के साथ रखा गया है। इलेक्शन मुहिम तो आज सुबह 7:30 बजे खत्म हो गई थी, लेकिन ये जो आखिरी वक्त बचा है इसको भी ये पॉलिटिकल पार्टीज और उम्मीदवार भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। बांग्लादेश में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग परसों होगी। इंतखाबी मुहिम का वक्त सुबह ख़त्म हो गया। BNP ने गैर मुल्की सहाफ़ियों और मुबस्सिरीन के एजाज़ में इशाया दिया। जमात इस्लामी कल जोहराने पर ब्रीफिंग देगी। मज़ीद बता रहे हैं ढाका में मौजूद ARY न्यूज़ के नुमाइंदे राजा मोहसिन एजाज। सेंट्रल ढाका की ककरेल रोड पर मौजूद हूं और आम तौर पर यहां पर इंतहा का जो है वो ट्रैफिक होता है, बहुत ज्यादा रश होती है। जुमेरात को होने वाले इंतखाबात की वजह से जो ढाका में रहने वाले लोगों की अक्सरियत जिनका ताल्लुक दूसरे शहरों से है, वो अपने अपने इलाकों में चले गए हैं कि वो वोट डाल सके। आज बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, फॉरेन जो ऑब्जर्वर है इलेक्शन के, जो फॉरेन मीडिया है, उसको एक इशाइया दिया, उसमें अपना मैनिफेस्टो भी बताया और हुकूमत बनने की सूरत में जो अपना वो इकदामात उठाएंगे उनके हवाले से भी तफसीली तौर पर आगाह किया। कल जमाते इस्लामी की तरफ से किसी तरह का सेशन जोहराने पर मीडिया के साथ और फॉरेन इलेक्शन ऑब्जर्वर के साथ रखा गया है। इलेक्शन मुहिम तो आज सुबह 7:30 बजे खत्म हो गई थी, लेकिन ये जो आखिरी वक्त बचा है इसको भी ये पॉलिटिकल पार्टीज और उम्मीदवार भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। स्वात में जिरगे ने 9 साल की बच्ची की 32 साल के शख्स से शादी करा दी। मंगलोर में सोरा के वाक़े पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। बच्ची के चाचा सैयद रहमान ने 4 माह पहले खातून को अगवा किया था। जिरगे ने सैयद रहमान की 9 साल की भतीजी सोरा में देने का फैसला किया। स्वात में जिरगे ने 9 साल की बच्ची की 32 साल के शख्स से शादी करा दी। मंगलोर में सोरा के वाक़े पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। बच्ची के चाचा सैयद रहमान ने 4 माह पहले खातून को अगवा किया था। जिरगे ने सैयद रहमान की 9 साल की भतीजी सोरा में देने का फैसला किया। राजनीति क्रिकेट के अंदर और स्पोर्ट्स के अंदर आना मुझे पसंद नहीं है। क्रिकेट प्लेयर्स को खेलने दो, एटलीस्ट क्रिकेट तो अभी आगे बढ़ेंगे इस मैच के साथ। कौन जीतेगा कौन हारेगा वो भी दूसरी बात है, कि खेल होना चाहिए। स्पोर्ट और पॉलिटिक्स अलग है। खेल रहा है ये अच्छा है, अच्छा मैच होगा और इंडिया पाकिस्तान हमेशा एक अच्छी मैच हुई है। राजनीति क्रिकेट के अंदर और स्पोर्ट्स के अंदर आना मुझे पसंद नहीं है। क्रिकेट प्लेयर्स को खेलने दो, एटलीस्ट क्रिकेट तो अभी आगे बढ़ेंगे इस मैच के साथ। कौन जीतेगा कौन हारेगा वो भी दूसरी बात है, कि खेल होना चाहिए। स्पोर्ट और पॉलिटिक्स अलग है। खेल रहा है ये अच्छा है, अच्छा मैच होगा और इंडिया पाकिस्तान हमेशा एक अच्छी मैच हुई है। सिंध से मुतालबा करता है कि सूबे भर में शराब फरोख्त करने के तमाम लाइसेंस को मनसूख किया जाए और फौरी तौर पर शराब की खरीद और फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाए। सर आई अपोज इट। कि अपनी राय हो सकती है, आज थोड़े जज्बाती हैं ये मेरे दोस्त। बात ये है कि बहुत बड़ा तबका जो है वो महरूम हो जाएगा।
سندھ اسمبلی نے صوبے میں شراب خانوں پر پابندی کی قرارداد مسترد کر دی۔ قرارداد ایم کیو ایم کے ایم پی اے انل کمار نے پیش کی، جس میں موقف اختیار کیا گیا معاشرتی و مذہبی حساسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے شراب کی خرید و فروخت پر پابندی لگائی جائے۔ حکومت نے قرارداد کی مخالفت کی۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار نے کہا شراب خانوں پر پابندی سے بہت سے طبقات متاثر ہوں گے۔ حکومت سندھ سے مطالبہ کرتا ہے کہ صوبے بھر میں شراب فروخت کرنے کے تمام لائسنس کو منسوخ کیا جائے اور فوری طور پر شراب کی خرید و فروخت پر مکمل پابندی عائد کی جائے۔ سر آئی اپوز اٹ کہ اپنی رائے ہو سکتی ہے، آج تھوڑے جذباتی ہیں یہ میرے دوست۔ بات یہ ہے کہ بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ محروم ہو جائے گا۔ ویلکم بیک۔ تو جی اب بات ہوگی T20 ورلڈ کپ میں ہونے والے آج کے میچ یو ایس اے اور پاکستان کے حوالے سے، اس حوالے سے بھی آپ کو خبریں دیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے پشاور میں صحافیوں سے گفتگو کی ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آئی سی سی کے سامنے بنگلہ دیش کے علاوہ کوئی شرط نہیں رکھی، ہمارا مقصد انہیں عزت دلوانا تھا، ذاتی کوئی بھی مقصد نہیں تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ بنگلہ دیش کی شرطیں مانی گئیں، تبھی حکومت نے بھارت کے خلاف میچ کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ یہاں پہ آگے تھے، اس کے بعد رابطہ کیا رہ جاتا ہے؟ بنگلہ دیش کے علاوہ کوئی ایسی شرط رکھی ہے، ہمارا مقصد صرف بنگلہ دیش کو عزت دلانا تھا۔ ان کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی، جو چیزیں کہیں ان کی وہ قبول ہوئی، ہمارا اپنا کوئی اس کا ذاتی مقصد نہیں تھا۔ وہ جو مرضی باتیں کر لیں اس کے اوپر، ہمارا کام صرف بنگلہ دیش سے ریلیٹڈ تھا، اسی کے اوپر گورنمنٹ نے فیصلہ کیا۔ جب ان کی چیزیں مانی گئی، ایکنالج ہوا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو اس کے بعد ہم واپس کھیل رہے ہیں۔ اسپورٹس کے لیے، خاص طور پہ کرکٹ کے لیے آپ لوگوں کو اچھی خبریں دیں گے تاکہ یہاں کا جو ٹیلنٹ ہے وہ ضائع۔ اور اب آئی سی سی شرطیں منوانے کے بعد پاکستان بھارت کے ساتھ میچ کھیلنے پر آمادہ ہو گیا ہے اور پاکستانی حکومت نے قومی ٹیم کو اجازت دے دی ہے۔ آئی سی سی نے پاکستان کے کہنے پر بنگلہ دیش کو آئی سی سی ایونٹ کی میزبانی دینے کا وعدہ کر لیا، پابندی نہ لگانے کی بھی یقین دہانی کرائی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستانی فوجیوں کی قربانیوں کو خراج تحسین۔ بین الاقوامی پاکستان آرمی ٹیم اسپرٹ مقابلوں کی اختتامی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ کہا اس نوعیت کی مشقیں بدلتے جنگی تقاضوں سے ہم آہنگ ہونے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ پاکستان ایئر فورس کی ورلڈ ڈیفنس شو 2026 میں شرکت۔ پاک فضائیہ کا دستہ سعودی عرب میں ورلڈ ڈیفنس شو 2026 میں شرکت کر رہا ہے۔ پاک فضائیہ شو میں جدید JF-17 تھنڈر بلاک 3 ملٹی رول لڑاکا طیارے کی نمائش کر رہی ہے اور پاک فضائیہ کی جانب سے عالمی پذیرائی حاصل کرنے والے سپر مشاق تربیتی طیارے کو بھی پیش کیا گیا۔ ورلڈ ڈیفنس شو عالمی دفاعی سیکیورٹی صنعت کا اہم ترین پلیٹ فارم تصور کیا جاتا ہے۔ ISPR کے مطابق PAF کی شرکت پاکستان کی ابھرتی ہوئی فضائی و دفاعی ٹیکنالوجی کی صلاحیتوں کا مظہر ہے۔ JF-17 بلاک 3 جدید ایوانکس، AES ایئر ریڈار اور الیکٹرانک وارفیئر سسٹم سے لیس ہے۔ طیارہ BVR صلاحیتوں کے ساتھ جدید فضائی جنگی تقاضوں کو پورا کرنے کی مکمل اہلیت رکھتا ہے۔ سپر مشاق بنیادی تربیتی طیارہ پائیداری، کم لاگت اور آسان دیکھ بھال کے باعث عالمی شہرت رکھتا ہے۔ سپر مشاق متعدد دوست ممالک کی فضائی افواج میں کامیابی سے شامل کیا جا چکا۔ PAF کی شرکت دفاعی برآمدات کے فروغ اور عالمی تعاون کے عزم کی عکاسی کرتی ہے۔ نمائش عالمی وفود، دفاعی حکام اور صنعت کاروں کو باہمی تعاون کے مواقع فراہم کر رہی ہے۔ پاکستان اور سعودیہ کا سیکیورٹی اور انسداد دہشت گردی کے لیے تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر مملکت برائے داخلہ سینیٹر طلال چودھری کا سعودیہ کا دورہ۔ سعودی نائب وزیر داخلہ شہزادہ ڈاکٹر عبدالعزیز سے ملاقات کی۔ طلال چودھری کہتے ہیں دونوں ملکوں کے درمیان مسلسل رابطہ خطے کے امن و استحکام کے لیے ناگزیر ہے۔ وزیر مملکت طلال چودھری نے ریاض میں ورلڈ ڈیفنس شو میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ صدر آصف علی زرداری سے ازبکستان کے سفیر کی ملاقات، ازبک صدر شوکت مرزایوف کا خط پیش کیا۔ صدر آصف علی زرداری نے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات مزید مضبوط بنانے پر زور دیا۔ کہا پاکستان ازبکستان کے ساتھ برادرانہ تعلقات کو بڑی اہمیت دیتا ہے۔ ازبک صدر کا حالیہ دورہ پاکستان تاریخی اور نتیجہ خیز تھا۔ ازبک صدر نے خط میں دورہ پاکستان کا ذکر کرتے ہوئے پرتپاک استقبال اور مہمان نوازی پر شکریہ ادا کیا۔ صدر آصف علی زرداری کو ازبکستان کے دورے کی دعوت دی، جو صدر زرداری نے قبول کر لی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے رقمی اسلامک بینک کو ڈیجیٹل بینکاری کا لائسنس دے دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا پاکستان اور کویت حکومت کے درمیان تعلقات مزید مستحکم ہوں گے۔
کویت اور پاکستان وہ دوست ہیں جو ہمیشہ ایک دوسرے کی بھرپور حمایت کرتے ہیں. وقت آ گیا ہے کہ ہم سرمایہ کاری اور تجارتی تعلقات کو مزید فروغ دیں. The third licensed digital retail bank in Pakistan, and this would go a long way in further strengthening our brotherly and our bilateral economic relations. Kuwait and Pakistan are great two brotherly countries, has always been very committed to support Pakistan in many ways. I think it's high time we join hands together and promote our bilateral economic investment trade relations like never before. And my government would be totally committed to work government of Kuwait to really materialize these cherished. پشاور والوں کے لیے اچھی خبر. شائقین کرکٹ پشاور کے کرکٹ اسٹیڈیم میں بھی پاکستان سپر لیگ کے ایکشن سے محظوظ ہو سکیں گے. خیبر پختونخوا کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال پر کور ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس ہوا. اعلامیے میں بتایا گیا پشاور میں رواں سال PSL میچ کروائے جائیں گے. چیئرمین محسن نقوی نے اس سلسلے میں پشاور کرکٹ اسٹیڈیم کا بھی دورہ کیا. اعلامیے میں یہ بھی بتایا گیا وفاق اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے خلاف پالیسی امور پر مکمل ہم آہنگی یقینی ہوگی. ترقیاتی منصوبوں اور عسکری کارروائیوں کے جائزے کے لیے وزیر اعلیٰ کی سربراہی میں ذیلی کمیٹی قائم کی گئی ہے. کمیٹی متاثرہ اضلاع میں گورننس اور ترقیاتی منصوبوں کی نگرانی یقینی بنائے گی. مقامی آبادی کے لیے مستقل آمدن اور متبادل روزگار کے مواقع پیدا کیے جائیں گے. اجلاس میں عارضی بے گھر افراد کے مسائل کے حل کے لیے مؤثر انتظامات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. غیر قانونی سم کارڈ، دھماکہ خیز مواد اور بھتہ خوری کے خلاف سخت اقدامات جاری رکھنے کا بھی فیصلہ کیا گیا. وزیر داخلہ محسن نقوی خیبر پختونخوا پولیس کے گن گانے لگے. کہا اسلام آباد سانحے کی تحقیقات میں KP پولیس نے بہت اچھا کام کیا. CTD کی کامیابی کا کریڈٹ صوبائی پولیس کو دوں گا. ہم سب مل کر دہشت گردی کو شکست دیں گے. ہمارے لیے پاکستان سب سے پہلے ہے. ایپکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے, اس کے بعد ایک فالو اپ میٹنگ ہوئی ہے, اور ایک چیز میں تو ہمیں کلیئرٹی ہونی چاہیے. پاکستان سب سے پہلے کاؤنٹر ٹیررزم میں ہم سب مل کے کام کر رہے ہیں. ابھی CTD نے آپ کی اتنا بڑا کام کیا ہے جس کا کریڈٹ میں KP کے پولیس کو دوں گا. اسلام آباد والا جو سارا انسیڈنٹ ہے انہوں نے بہت اچھا رول پلے کیا. تو یہ سب مل کے کر رہے ہیں کام, ہم مل کے شکست دیں گے. کوئی دھمکا کر اپنی بات منوا لے گا یہ اس کی بھول ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کہتے ہیں عوام اور صوبے کے مفاد کے لیے ساتھ بیٹھوں گا. موجودہ وفاقی حکومت پر IMF نے کرپشن کی چارج شیٹ دی مگر کوئی کچھ نہیں کہتا. یہ سوچتا ہے کہ ڈرا دھمکا کر اور دھمکیوں سے وہ مجھ سے کچھ منوا لیں گے تو یہ ان کی بھول ہے, کیونکہ ہمارا پہلا مسئلہ امن و امان کا ہے. اور ایک حکومت جس پر IMF چارج شیٹ لگا رہی ہے کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. میں 4 ارب روپے اپنے تیراک کے متاثرین کے لیے دوں جو ان پر لگیں گے, اس پر تو دنیا سر پر اٹھائی ہوئی. لیکن مجال ہے کہ 5300 ارب روپے پر یہ ایک بات بھی کریں. کسی کی خواہش پر انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے اور اس پر اربوں روپے کی کرپشن ہوتی ہے, کوئی کچھ نہیں کہتا. آپ آواز نہیں اٹھاؤ گے تو آپ کے جنازے اٹھیں گے. خیبر پختونخوا کے ساتھ ہمیشہ تیلی ماں جیسا سلوک کیا گیا. 4758 ارب روپے وفاق نے روکے رکھا. میں ان سے لوں گا. جو شخص مجھے جتنا بھی ناپسند ہو آپ کے حقوق کے لیے میں اس کے ساتھ بیٹھوں گا. بلوچستان کو فتنہ ہندوستان کے خلاف آپریشن میں ہر ممکن تعاون فراہم کریں گے. بلوچستان کے عوام اور حکومت کے شانہ بشانہ ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کے ساتھ میڈیا سے گفتگو. کہا بلوچستان کے لیے پنجاب کے وسائل اور خدمات میسر ہیں. جس قسم کی بھی مدد کی ضرورت ہوگی پنجاب حاضر ہے. دعا ہے بلوچستان جلد امن کا گہوارہ بنے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے گورنر بلوچستان شیخ جعفر مندوخیل سے بھی ملاقات کی. سپریم کورٹ کے حکم پر سلمان صفدر کی جیل میں بانی PTI سے ملاقات کروا دی گئی. سلمان صفدر نے میڈیا کو بتایا 3 گھنٹے سے زائد ملاقات رہی. بانی کی صحت ٹھیک ہے, باقی باتیں رپورٹ میں لکھ کر عدالت کو آگاہ کریں گے. بیرسٹر سلمان صفدر بطور فرینڈ آف دی کورٹ بانی PTI سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل پہنچے تھے. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ریمارکس میں کہا تھا سلمان صفدر بانی PTI کو دستیاب سہولتوں سے متعلق تحریری رپورٹ دیں, تفصیل سے بتایا جائے وہ کس حال میں ہے. کل رپورٹ دیکھ کر جمعرات کو سماعت کریں گے. ملاقات ہو گئی ہے بالکل. کتنا دورانیہ رہا ہے؟ میں 3 گھنٹے کے بعد 3.5 گھنٹے کے بعد باہر نکلا ہوں, تو جیسے جو سپریم کورٹ کا حکم تھا اس کے مطابق ملاقات کروا دی گئی ہے. ملی ہے سر آپ؟ جی وہ ہو گیا. سیل تک گئے ہیں سر آپ؟ چل باقی باتیں اب رپورٹ میں بتاؤں گا. صحت کے متعلق بتا دیں کہ کیسی صحت ہے خان صاحب کی, باقی رپورٹ میں آپ دیکھیے گا.
بانی سے ملاقات کی پوری اجازت نہیں ملی، یہ کافی نہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں عدالتوں سے درخواست ہے بانی کے کیسز لگائیں، ملاقاتیں کروائیں۔ حکومت سے معاملات سے متعلق سوال پر بیرسٹر گوہر نے کہا فی الحال ٹھنڈ کچھ زیادہ ہے لیکن چیزیں بہتری کی طرف جانی چاہیے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا بانی سے سلمان صفدر کی ملاقات اچھی پیش رفت ہے۔ بہت دیر سے یہ آرڈر آیا، بہت کم ہے، یہ زیادہ ہونا چاہیے۔ وہ مقبول لیڈر ہے، ان کے کیسز لگاؤ، ان سے ملاقاتیں کراؤ۔ ہمیں ملاقات کی اجازت تو پوری نہیں ہوئی، یہ انف نہیں ہے۔ پھر بھی میں سمجھتا ہوں جو آج کا آرڈر ہے یہ خوشائند ہے، خان صاحب کا پتہ چلے معاملات کو سیٹل ہو رہے ہیں گورنمنٹ سے۔ دیکھو فی الحال تو ٹرن کوئی زیادہ ہی ہے لیکن ہونے تو چاہیے۔ اچھا ہے سلمان صفدر صاحب تو جائیں، حالات کا جائزہ لے کر آئیں، یہ ایک اچھی پیش رفت ہے۔ احتجاج کا پیرایا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کسی چوک کی جانب بڑھیں، ہم نے احتجاج کا وہ طریقہ اپنانا ہے جس میں پوری قوم ہمارے ساتھ شامل ہے۔ قانون سازی پر حکومت اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان پھر اختلافات سامنے آ گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے پیپلز پارٹی کو نیب، ورچوئل ایسٹ اتھارٹی بل اور الیکشن ایکٹ ترمیمی بل پر تحفظات ہیں۔ حکومت اہم قانون سازی پر پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ حکومت اور پی پی کے وفود کے درمیان ملاقات میں اوگرا، بھانگ، نیا پاکستان سمیت 5 بلوں پر اتفاق کیا گیا۔ حکومت نے 3 بلوں پر تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ وفود نے مشاورت جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے کہا ہے بلاول بھٹو نوجوانوں کے آئیڈیل ہیں، وہی اگلے وزیر اعظم ہوں گے۔ گورنر پنجاب نے گرین انٹرنیشنل یونیورسٹی کے پہلے کانوکیشن میں شرکت کی، کامیاب طلباء میں ڈگریاں تقسیم کی۔ اپنے خطاب میں کہا تعلیمی اداروں میں منشیات، ہراسانی اور بدماشی کلچر ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے تعلیمی اداروں میں کھیلوں کے میدان ویران ہونے پر تشویش کا اظہار بھی کیا۔ 26 نومبر احتجاج کیس میں راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خانم کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے۔ علیمہ خانم اور ان کے وکیل عدالت میں پیش نہ ہوئے۔ عدالت نے کہا ملزمہ کی غیر حاضری کا کوئی جواز نہیں، نہ ہی استثناء ہے۔ عدالت نے این سی سی آئی کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کو گواہان میں شامل کرنے کی درخواست منظور کرتے ہوئے سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ ڈی ایس پی نے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کرا لی۔ علیمہ خانم سے ماربل فیکٹری ناکے پر تعمیل کرائی گئی۔ مزید خبریں ہوں گی اس بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ جسٹس آغا فیصل پر مشتمل سانحہ گل پلازا کمیشن نے باقاعدہ کام شروع کر دیا ہے۔ تفصیل کیا ہے اصغر عمر سے جانتے ہیں۔ جی اصغر۔ اس سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس آغا فیصل کی سربراہی میں یہ سنگل ممبر کمیشن نے جوڈیشل انکوائری کے لیے کام شروع کر دیا اور اس سلسلے میں ہدایت جاری کی گئی ہے کہ کل سیکرٹری لا اور سیکرٹری ہوم سیکرٹری اور کمشنر کراچی کو کہا ہے کہ وہ سندھ ہائی کورٹ میں جسٹس آغا فیصل کے چیمبر میں پیش ہوں تاکہ آئندہ کی کارروائی کا لائحہ عمل بنایا جا سکے اور کس طریقے سے اس ٹریبونل کی کارروائی کی جائے گی، کن گواہوں کو پیش کرنے کا طریقہ بنایا جائے گا اور کیا فیسلٹیز اور کیا ضروریات ہیں ٹریبونل کی، ان چیزوں پر کل اس پر توجہ ابتدائی اجلاس ہوگا اور سندھ ہائی کورٹ کے رجسٹرار کو کہا ہے کہ وہ ان افسران کو یہ ہدایت منتقل کر دیں اور ان کی بروقت یہ پیشی کو یقینی بنائے۔ جی بہت شکریہ اصغر۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل رپورٹ نے افغان بیانیے کی نفی کر دی۔ رپورٹ کے مطابق افغانستان سے دہشت گرد گروہوں کے پاکستان پر حملوں میں اضافہ ہوا۔ افغانستان میں دہشت گرد گروہوں کی موجودگی خطے کے لیے باعث تشویش ہے۔ سلامتی کونسل رپورٹ میں کہا گیا کالعدم ٹی ٹی پی کو افغانستان میں زیادہ آزادی اور سہولت ملی ہوئی ہے۔ القاعدہ کو افغانستان میں سرپرستی حاصل رہی، بالخصوص ٹی ٹی پی کو تربیت فراہم کی گئی۔ القاعدہ بر صغیر کی قیادت کے کابل میں موجود ہونے کی اطلاعات ہیں۔ سلامتی کونسل رپورٹ نے مزید کہا داعش خراسان، شمالی افغانستان اور پاکستانی سرحد کے قریب فعال ہے۔ افغانستان میں چھوڑے گئے امریکی نیٹو ہتھیاروں کے ذخائر سے ٹی ٹی پی حملوں میں اضافہ ہوا۔